बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया की सियासत में हलचल मची हुई है। इसकी बड़ी वजह 7 मई को यहाँ होने वाले लोकल कौंसलों के इंतखाबात है, जिसमें बड़े पैमाने पर लेबर पार्टी को शिकस्त फाश से दुचार होना पड़ा। हुक्मरान जमात जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म के स्टामना कर रहे हैं, उन्हें बरतानवी पार्लियामेंट में तो अक्सरियत हासिल है, लेकिन वोटर ने उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट वोट दिया है। प्रोटेस्ट वोट इस वजह से दिया है कि यहाँ पर जॉब्स के मसाइल हैं, यहाँ पर NHS के मसाइल हैं, यहाँ की इकानमी डाउन है। और 2 साल पहले उन्होंने जब इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने वर्कर्स की बात की थी, उन्होंने इकानमी को बेहतर करने की बात की थी, इमिग्रेशन के मामलात को सीधा करने की बात की थी, सही करने की बात की थी, लेकिन वो वोटर को मुतमईन नहीं कर सके। और 7 फरवरी को लोकल इलेक्शन लेबर पार्टी हार गई है। और न सिर्फ लेबर पार्टी हारी है, बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी, जो 2 पार्टी यहाँ पर निज़ाम है, इस वक्त अपोजिशन में है और 14 साल उन्होंने हुकूमत भी की है और 2 साल पहले वो जनरल इलेक्शन में हार गए थे। उसकी पोजीशन भी 5वें नंबर पर आई है मजमूई तौर पर। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि रिफॉर्म पार्टी, जिसका एजेंडा इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ है, वो खासी हद तक सफ़ेद फॉर्म की पार्टी समझी जाती है या फार राइट्स की पार्टी समझी जाती है, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके जज्बात इतने अच्छे नहीं हैं। उनके जितने भी जलसे होते हैं वो मुसलमानों के, पाकिस्तानियों के या ओवरऑल जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। वो गैर कानूनी तारकीन वतन की बात करते हैं, इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, लेकिन उनका एजेंडा ओवरऑल यानी मैसिव इमिग्रेशन या तारकीन वतन के ख़िलाफ़ है। उसने इलेक्शन जीता है। और यहाँ पर जो डिस्कशन हो रही हैं वो ये हैं कि जनरल इलेक्शन चूँकि अभी 2 साल के बाद होंगे और ख़दशा यही है कि रिफॉर्म पार्टी या नाजिल फराज की पार्टी, और ये पार्टी जो लोकल इलेक्शन में इतने बड़े पैमाने पर उसने सीटें निकाली हैं, वो पार्लियामेंट में भी नेशनल सतह पर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकती है। इस वजह से दोनों पार्टियां यानी कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी जो हुकूमत में है, इनके अंदर इनकी सियासत में हलचल मची हुई है। यहाँ पर हुआ ये है कि लेबर पार्टी को से लोग गज़ा की वजह से नाराज़ हैं, चूँकि लोग समझते हैं, वोटर समझते हैं, जो मुसलमान है ख़ास करके, वो समझते हैं कि स्टामना ने या लेबर पार्टी की हुकूमत ने गज़ा के मुसलमानों की हमायत नहीं की, बल्कि अमदाद भी जारी रखी। और एक प्रोटेस्ट वोट जो मुसलमानों का या पाकिस्तानियों का था, वो यानी या तो इंडिपेंडेंट को गया है, या फिर योर पार्टी जो बैक कर रही थी इंडिपेंडेंस को, उनको गया है, या लिबरल डेमोक्रेट को गया है, या फिर ग्रीन पार्टी को गया है। यानी लिबरल डेमोक्रेट तीसरे दर्जे की पार्टी थी, उसको ज़्यादा वोट पड़े हैं। ग्रीन पार्टी बिल्कुल यानी उनकी इतनी कोई अक्सरियत नहीं है, लेकिन हमारा जो पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का वोट है ज़्यादातर ग्रीन पार्टी या लिबरल डेमोक्रेट पार्टी को गया है। लेकिन जो सफ़ेद फॉर्म है, जो फार राइट के हामी हैं, या वैसे जो लोग हैं जो बेरोज़गार हैं, जो कई वजूहात की वजह से हुक्मरान जमात लेबर पार्टी या अपोजिशन की बड़ी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है उससे अदम एतमाद करते हुए उन्होंने वोट रिफॉर्म पार्टी को दे दिया है। और रिफॉर्म पार्टी इसी वजह से बड़े पैमाने पर इलेक्शन जीती है। उसके बाद इलेक्शन की जो वज़ीर आज़म है, उन्होंने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की कि मेरी वजह से लेबर पार्टी इलेक्शन हारी है और हम कोशिश करेंगे कि हालात को बेहतर करें। दूसरे ही दिन उन्होंने ऐलान किया कि मैं ज़िम्मेदारी कबूल करता हूं, लेकिन चैलेंजेस को हमारे सामने हैं और चैलेंजेस को फेस करने के बजाय मैं घर नहीं जाऊंगा, बल्कि उसको फेस करूंगा, उन चैलेंजेस को फेस करूंगा। मतलब ये कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा और मैं इक़्तिदार में रहूंगा, या मैं अपनी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर मतमक्कन रहूंगा या बैठा रहूंगा, या इक़्तिदार नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने एक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी जो पार्टी के यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनके साथ जो कैबिना थी
یا سب کے ساتھ ایک میٹنگ کی، اس کے بعد پبلک میں آئے اور انہوں نے ایک قوم سے خطاب کیا، ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے ساری چیزیں بتائی کہ میں ایکول رائٹس چاہتا ہوں، میں یورپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں ایران کی جنگ کے خلاف ہوں، اس کو جوائن نہیں کروں گا، میں اپنی اکانومی کو ٹھیک کروں گا۔ ان کے اوپر بہت سارا پریشر بھی پڑا اپنی پارٹی کی جانب سے بھی اور پھر میڈیا کی طرف سے بھی کہ وہ ریزائن دیں اور گھر چلے جائیں اور یہ قبول کریں کہ ان کی پالیسیوں کو لوگوں نے پسند نہیں کیا اور لوکل الیکشن آپ کی پارٹی یعنی لیبر پارٹی ہار گئی ہے، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میڈیا نے بہت سارے سوال کیے اور یہ کہا کہ یو آر دی پارٹ آف دا پرابلم، چونکہ آپ کی وجہ سے اتنے بڑے اچھے اچھے کونسلر جو ہیں وہ دوبارہ کونسلر نہیں بن سکے اور یہ پارٹی جو ہے مزید ہار جائے گی۔ وہ ایسے ایسے شہر جیسے برمنگھم ہے، بریڈ فورڈ ہے، مینچسٹر ہے، یہ وہ شہر ہیں جہاں سے ٹریڈیشنلی لیبر پارٹی بڑے مارجن سے جیتتی ہے، لیکن یہ سارے ملک کے اندر لیبر پارٹی ہار گیا، نہ صرف لوکل الیکشن میں بلکہ ویلز کے الیکشن میں 100 سال کے بعد لیبر پارٹی الیکشن آ رہی ہے اور پھر اسکاٹ لینڈ میں نمبر 2 پر آئی ہے۔ ایس این پی جو ہے اسکاٹش نیشنل پارٹی، وہ الیکشن جیت گئی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں بہت ہی زیادہ کیئر سٹارمر کے اوپر پریشر تھا اور میری جو فیلنگ تھی کہ وہ کیئر سٹارمر استعفیٰ دے دیں گے، لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اس کے بعد جب کل انہوں نے یعنی منڈے کو انہوں نے خطاب کیا قوم سے اور پریس کانفرنس بھی کی، لیکن ٹیوزڈے کو پھر کیبنٹ کا جو کابینہ ہے اس کا اجلاس ہوا صبح 9 بجے سے لے کر، یہ بڑا لمبا اجلاس چلا اور کل سے اور آج سے لے کر 76، اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 76 جو ممبران آف پارلیمنٹ ہیں، ان کی اپنی پارٹی کے ممبران آف پارلیمنٹ ہیں، وہ یا کہہ چکے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور بہت سارے جو وزیر ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے اور ان کو ٹائم سیٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت میں چلا جاؤں گا اور پارٹی کی قیادت جو ہے وہ کوئی اور سنبھالے یا کوئی اور وزیر اعظم بن جائے۔ لیکن انہوں نے پھر کابینہ کے اجلاس سے، چونکہ کابینہ کے اندر بھی تقسیم نظر آئی، وہ سب نے آ کر پھر انہوں نے اعلان کیا کہ ابھی وہ وقت نہیں ہوا ہے، میں کہیں نہیں جانے والا، میں پارٹی کو لیڈ کروں گا، گورنمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوری آور کوئی نہ کوئی استعفیٰ دے رہا ہے، کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے اور یہ نمبر جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو ڈیوڈ لیمی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر، وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور اس وقت کابینہ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر سپلٹ ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ کیئر سٹارمر کا جانا تو ٹھہر گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈیشنلی برطانیہ کی پالیٹکس کو دیکھتے ہوئے میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سپٹمبر میں جب پیٹر مینڈلسن کا یہاں پر اسکینڈل آیا تھا، اسی وقت کیئر سٹارمر پر سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ ان کو جانا چاہیے۔ پھر یہ اپنے جتنے بھی اسٹاف کے ممبران ہیں ان کو جو یعنی کہ ان کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، انہیں جابوں سے نکالتے رہے یا مستعفی ہونے پر مجبور کرتے رہے۔ لیکن پھر پیٹر مینڈلسن کی جو انکوائری سامنے آئی تو اس میں پتہ یہ چلا کہ انہوں نے تو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں کی تھی، اس کے باوجود انہیں امریکہ میں سفیر لگایا گیا اور ان پر اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں۔ انہوں نے اپالوجی کی لیکن یہ نہیں مانا کہ یہ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے پیٹر مینڈلسن، جن کا تعلق جیفری ایپسٹین جو بدنام زمانہ ملٹی بلینئر سے بنتا ہے، جو انڈر ایج بچیوں کے ساتھ اس کا سکینڈل تھا یا وہ ہراساں کرتا تھا، امبیرس کرتا تھا، ایک پورا نیٹ ورک چلاتا تھا دنیا میں، اس سے تعلق تھا جیفری ایپسٹین سے پیٹر مینڈلسن کو، جو برطانوی یعنی پالیٹیشین ہیں۔ ان کو انہوں نے کیئر سٹارمر نے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ آنے کے بعد یا ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد انہوں نے اس کو سفیر بنایا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا پریشر تھا، اخلاقی طور پر انہیں جانا چاہیے تھا یا انہیں اپنا جو سٹاف ہے اس کو سیک نہیں کرنا چاہیے تھا، گھر نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں کی جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ اب کیئر سٹارمر بچنے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ میں استعفیٰ نہ دوں، چونکہ میرے پاس ابھی ڈیلیور کرنے کا وقت ہے، 2 سال رہتے ہیں، پبلک نے مجھے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، لیکن یہ آنے والے 1-2 دنوں میں یہ نمبر بڑھتے جائیں گے، پھر کیئر سٹارمر کے پاس کوئی بھی چوائس نہیں رہے گی کہ وہ استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ یہاں پر یہ بات بھی میں مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ کیئر سٹارمر نے فوری طور پر جو اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے سابق چانسلر یا وزیر داخلہ یا سابق وزیر اعظم گورڈن براؤن کو اپنی کابینہ میں لیا، انہیں بھی اس کا خاص کر کے گلوبل اکنامک انوائے بنایا، یعنی مشیر بنایا اور ان کو اپنی کابینہ میں لیا۔ اس کے بعد ہیریٹ ہرمن کو یوتھ کا اور عورتوں کا جو مشیر ہے وہ بنایا، تاکہ ان کے معاملات کو وہ دیکھیں۔ وہ بھی ایک سیزن ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے، تو ان دونوں کی ایکسپرٹی کو بھی لوگوں نے خاطر میں نہیں لایا، ایم پیز نے خاطر میں نہیں لایا۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو ایم پیز آج کیئر سٹارمر کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ڈال رہے ہیں کہ ان کے حلقوں کے جو وہ کونسلر جو ان کے لیے لابنگ کرتے تھے، یہاں پر چینل چلتا ہے، ڈیموکریسی گھر سے شروع ہوتی ہے، کونسلر سے شروع ہوتی ہے، لوکل الیکشن سے شروع ہوتی ہے اور اوپر تک جاتی ہے، پارلیمنٹ تک جاتی ہے۔ اسی کو جمہوریت کہتے ہیں، اور ووٹ جو ہے وہ واحد ہتھیار ہے جمہوریت میں، کہ پبلک جب بولتی ہے تو ووٹ کے ذریعے بولتی ہے، اور پھر جس کو چاہتی ہے اس کو اقتدار سے باہر کرتی ہے، اور جس کو چاہتی ہے اقتدار میں لے آتی ہے۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے اور یہی ووٹ کی وہ طاقت ہے۔ آئی وش کہ ہمارے تھرڈ ورلڈ ملکوں میں، پاکستان میں اور دیگر ملکوں میں بھی ایسی ہی جمہوریت ہو، جہاں عوام حکمرانوں کا احتساب کر سکے اور وہ پولنگ کے ذریعے، وہ ووٹ کے ذریعے کر سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ فیس بک پر یہ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس کو فالو بھی کریں، کومنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس کریں۔ انشاءاللہ میں پاکستان، کشمیر اور دیگر ایشو پر بھی بات کروں گا، لیکن انٹرنیشنل پولیٹکس یا یو کے جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس میں یہاں کی پولیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو حصہ لینا چاہیے، یہاں کی خبروں کو فالو کرنا چاہیے۔ اف یو آر ناٹ ان اٹ یو کانٹ ون اٹ۔ آج ہم پاکستان کی فکر تو کرتے ہیں، ہمیں کرنی بھی چاہیے، کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن اگر آپ یو کے میں رہتے ہیں، جو تقریباً 20 لاکھ کے قریب پاکستانی کشمیری اوریجن یہاں پر رہتے ہیں، ہمیں آنے والے دنوں میں ریفارم پارٹی کا راستہ روکنے کے لیے، یہاں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے۔ اور میری طرف سے ان تمام کونسلروں کو مبارکباد جنہوں نے بہت زیادہ محنت کر کے یہ الیکشن جیتا ہے۔ وہ پاکستانی ہیں، جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اوبویسلی پاکستانیوں نے کافی حد تک برمنگھم دیگر شہروں میں مارکا مارا ہے، اور بہت بڑے نمبر پر پاکستانی اور مسلمان بھی جیتے ہیں۔ اگر یونائٹ ہو جائیں تو اگلے الیکشن میں بہتر رزلٹ لا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔